बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 जुलाई इतवार का दिन है। आज 10 मुहर्रम भी है। उस पर मैंने एक खुसूसी तफसील से एक वीलॉग जो अगला आपके सामने रखना है, उसमें बड़े अहम मामलात होंगे और उम्मीद है कि उस वीलॉग को देखने के बाद आपको पाकिस्तान के हालात और वो सारा मसला समझ आएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो इस वीलॉग में बताता हूँ, उसके बाद वो अगले वीलॉग आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ताज़ा तरीन खबर तो आसिफ जरदारी क्लीन बोल्ड करने का और नवाज शरीफ को अगले सदर पाकिस्तान की तैयारी, उस पर जो मंसूबा है वो आपके सामने रखूँगा। तहरीक इंसाफ की तहरीक में शिद्दत और तेज़ी। मुराद सईद क्या मंजर आम पे हैं कि ट्वीट बड़ी अहम आई, और वज़ीरिस्तान से जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा वो तहरीक इंसाफ के लाए अमल में क्या किरदार अदा करेगा। और अदलिया में भी बड़े मामलात में शिद्दत आई। कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म करके प्रैक्टिस प्रोसीजर में बड़े अहम मामलात, और बाकी जजेस इस वक्त दुनिया की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त टोक्यो में पहुँचे हुए हैं। इंटरनेशनल ख़बरें भी हैं, उसमें ईरान में एक दफ़ा जो बड़ा अहम मामला, आज मिडल ईस्ट की फ़ज़ा इंटरनेट सर्विसेज तमाम क्यों बंद की गई हैं, क्यों खाली किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी जंग के बाद पहली दफ़ा अवाम में आशूरा की मजलिस में नज़र आए, अवाम की तरफ से भरपूर इस्तकबाल। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर, गज़ा मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द पहुँच चुका है कतर में, और डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में ये निगरानी में मामलात हो रहे हैं। इब्राहीम मुआहदे की तरफ इस वक्त मामलात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा सरप्राइज़ भी दी अमेरिका पार्टी बना के। और शहबाज शरीफ जो आज़रबाईजान में एक दफ़ा फिर धोखा, 5वीं दफ़ा एक ही मुआहदे पर दस्तखत। तफसील इन खबरों की रखता हूँ। सबसे पहले मशरक़ वस्ती में जो फ़ज़ाई हदूद फ़्लाइट रडार के मुताबिक मुकम्मल इस वक्त खाली नज़र आ रही है, और ईरान में इंटरनेट बंद किया गया। ईरान में तो ज़ाहिर है सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई जो अवाम में मौजूद है, आशूरा की मजलिस में अवाम में नज़र आ रहे हैं, इसलिए ज़ाहिर है ईरान में तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को बंद कर दिया जाता है। फ़ज़ाई हदूद को भी वहाँ पर जैम किया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई जासूसी, रीकी या कोई हमला ना हो सके। इसराइल अमेरिका भी इस वक्त कोई रिस्क लेने पर तैयार तो नहीं है, क्योंकि वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, वो कोई हमला नहीं करना चाहते। लेकिन इसके बावजूद ईरान भी, आपको पता है, अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करना चाहता। दूसरी जो बड़ी अहम वजह, मशरक़ वस्ती में इस वक्त जो फ़्लाइट्स खलीजी मुल्क कतर की तरफ, शाम की तरफ जा रही हैं, उन्हें भी ज़ाहिर ट्रैक ना की जा सकें, कोई हमला ना हो, ख़तरा ना हो। इसराइल का बहुत बड़ा वफ़द जो आज कतर रवाना हुआ, नेतन्याहू के दफ्तर ने उसकी तस्दीक की। उसमें बहुत सी अहम शराइत, इब्राहीम अलायंस मुआहदे पर इस्लामी दुनिया को शामिल करने का जो मामला है, उसमें मुज़ाकरात की बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप निगरानी भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो कतर में इस वक्त इसराइल का जो वफ़द पहुँच चुका है, उनके पास फ़लस्तीन की तरफ से दी गई जो हमास की तरफ से तजावीज़ है वो आ चुकी हैं। उसके कुछ नुकात नाकाबिले कबूल समझे जा रहे हैं। ज़ाहिर है अमरीकी तजावीज़ को फ़लस्तीन ने तस्लीम तो कर लिया, मुकम्मल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का, ये इनका एक वाहिद मुतालबा है। और इसराइल की तरफ से कि ये मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हों और हमारे यरगमाली पहले रिहा करें। आज ये मामला तय होने के बाद इब्राहीम अलायंस मुआहदे की तरफ आपको बड़ी तेज़ी नज़र आएगी। और जिस तरह 2 से 3 हफ़्ते का इसका वक्त दिया गया है, वो तमाम ममालिक अब जिनको जो चाहिए वो दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। उसकी तैयारी देखें, मिस्र को एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था, HQ-9, वो इन्हें मिल रहा है हथियारों के ज़ख़ीरे के लिए। अमेरिका को अब कोई एतराज़ उस पर नहीं होगा। तुर्की को F-35 जहाज़ चाहिए, उन पर भी पाबंदियाँ नहीं लगीं, उन्हें वो मिलने जा रहे हैं। ईरान पर मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए उनको तेल बेचने की इजाज़त के तौर पर तमाम उनके जो मुंजमद पैसे हैं वो वापस करने का, शाम की हुकूमत को तस्लीम करने का, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन, ये चारों गज़ा के कंट्रोल के लिए खुल के पैसा भी लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा जो जिस मुल्क की जो मसाइल है वो हल किए जा रहे हैं, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट दे रही है ताकि ये इब्राहीम अलायंस मुआहदा हर सूरत हो। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा शाम के सदर से मिलने पहुँचा, और बरतानिया का किरदार ज़रा ज़हन में रखें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मामलात में। वैसे तो हम अमेरिका की कॉलोनी है, सब जानते हैं, लेकिन असल इसमें जो वायसराय का किरदार है वो बरतानिया का है। आपको पता है ताज बरतानिया अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है, तमाम अहकामात अमेरिका के इसी वायसराय के ज़रिए आते हैं। अब ये वायसराय, आपको पता है, लंदन प्लान जो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ उनके बड़े ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ। अब इब्राहीम अलायंस मुआहदे में नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए? नवाज शरीफ को सदारत चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त अदालत की मेहरबानी से 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में हासिल कर चूकी है। तो अब नवाज शरीफ की जो किचन काबीना के करीबी वज़ीर है, वो इन्हें रेलिवेंट करने के लिए सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ जरदारी को माइनस करके, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के बिसाखियों की ज़रूरत नहीं है, एक नई तारीख बनाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान बने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब मरीम नवाज़, और फिर आने वाले दौर में हो सकता है, मुमकिन है, रश्के कमर की जिस तरह सहूलतकारी जारी है तो हमजा शहबाज को गवर्नर भी लगाया जा सकता है। ये चाहते हैं हम तारीख़ में एक नई रकम कर जाएँ वारदात। वैसे भी पाकिस्तान में इन्होंने अब तक जितने काम या तो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, वो दुनिया की एक गलीज़ तारीख बन चुकी है, तो उसमें इजाफा करना चाहते हैं। और चूँकि नवाज शरीफ का अब सियासत में कोई किरदार नहीं रहा, उन्हें रेलिवेंट भी करना है
اور اس کے لیے صدر کا عہدہ ایک علامتی عہدہ بے شک ہو، تجاویز اور مشوروں کے لیے ہو، لیکن یہ اس کو بنیاد بنا کے نواز شریف کو، اور یاد رکھیں کہ 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کو نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ 2/3 اکثریت ملی تو پھر حکومت میں آؤں گا. اب انہیں 2/3 اکثریت مل چکی ہے، اس لیے وہ حکومت میں آ سکتے ہیں. کس شیپ میں؟ صدر کے شیپ میں، وزیر اعظم کے طور پہ نہیں. اور نواز شریف 2/3 پہ آ کے جو بیانیہ ان کا 1997 میں امیر المومنین کا تھا، اسلامی نظام کا، مضبوط حکومت کا اور ہر رکاوٹ ختم کرنے کا، جیسے شریعت بل بھی آپ کو یاد ہو 1999 میں لائے، جس کے تحت وزیر اعظم کو بے پناہ اختیارات ملے تھے، جو کہ ایک عملاً طور پر ایک خلیفہ یا بادشاہ کے، جس کے بعد مشرف نے مارشل لاء. نواز شریف کی یہ شروع سے خواہش ہے، ایک خواب ہے جو پورا کرنا ہے انہیں. جس طرح آصف زرداری کا ایک خواب ہے میرا بلاول وزیر اعظم بنے، یا مریم نواز. اب مریم نواز کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے، اسی لیے کھل کر اب سر عام جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتی رہی، ان کے وزراء یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ رہے اس ہائبرڈ سسٹم میں جسے ہم تسلیم کرتے ہیں، تو اگر ہم نواز شریف کو صدر کے طور پر لیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ شریف خاندان کا خواب پورا ہو جائے گا. جہاں تک عوام کا معاملہ ہے، عوام کی مقبولیت انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ عوام کی مقبولیت ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. انہوں نے عوام کے راستے کی طرف نہیں جانا. انہیں پتہ ہے کہ جب بھی اب الیکشن ہوں گے وہ تحریک انصاف ہی جیتے گی، عمران خان ہی جیتے گا. یہ اگر تمام جماعتیں مل کر بھی اکٹھے ہو جائیں تو 17 سے 20 نشستوں سے اوپر نہیں جا سکتے، وہ بھی اب مشکل ہو جائیں شاید. اور آصف زرداری ظاہر ہے اتنی جلدی مائنس ہونے پر تیار نہیں، اور بلاول بھی آپ کو پتہ ہے وزارت عظمیٰ کے لیے پر تول ہے. لیکن اصل معاملہ فیصلہ ساز لوگوں کا ہے جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوا دی. اب ان حالات میں پیپلز پارٹی پر ان کا انحصار نہیں ہے. اور نون لیگ کے رہنما یہ بھی سمجھتے ہیں، بہت سارے رہنما جن سے گفتگو ہوئی، کہ آئین کی، جمہوریت کی، ناانصافی کی اس وقت جو دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، تباہی کر دی گئی ہے، تو ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں. عوامی سیاست تو ہم کھو چکے ہیں، اب ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ماضی میں بھی آپ کو جب بھی دیکھیں ہمیں انحصار انہی پہ کرنا پڑا، ہم تو براہ راست فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آئے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ بدنام تو ہو چکے ہیں ہم. تو صدارت لیں، نواز شریف کو دوبارہ ریلیونٹ کریں. اور سب سے بڑا معاملہ اس میں دیکھیں کہ جو پارٹی کے بڑے رہنما وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف پر جو ماضی میں ہوئی سختیاں، جلاوطنیاں، ان سب کا ازالہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ صدر پاکستان بنے. تو نواز شریف کو اب صدر بنانے کے لیے، اور اس کے بعد اچھا تحریک انصاف کو بھی ایک منجن بیچ رہے ہیں کہ عام معافی کا بھی صدر اعلان کر سکتا ہے. اور نواز شریف ماضی میں عمران خان کے گھر بھی گیا تھا. یہ ساری ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں کوئی بھی. صدر بننے کے بعد اگر عام معافی کا اعلان بھی کر لیں، ابھی دیکھیں نواز شریف نے ڈیالہ جیل جانے کی بھی کوشش کی، یہ تو جواب عمران خان کا آیا کہ وہ کسی صورت میں تیار نہیں ہے، تو پھر انہوں نے فیس سیونگ کے لیے کہا یہ تو افواہیں ہیں، ہم نہیں جا رہے. تو اس لیے نواز شریف کا یہ قد بڑا کرنے کے لیے، ویسے جو بڑا مشکل ہے، 72 سال کی عمر میں قد بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح کھینچ تان کے انہیں تسلیم کروائیں. ویسے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے 27ویں ترمیم کی جو تیاری ہے اس میں ظاہر ہے فیلڈ مارشل کا بھی خواب ہے، وہ بھی صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں، زرداری بھی موجود ہے. تو اب دیکھنا ہی ہوگا کس کے خوابوں کی تعمیر ہوگی. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ابراہیم اکارڈ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے جو تیار ہوگا اسی کو ملے گا. قطر، عرب امارات، سعودی عرب کے موقف کے عین مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ اس تاریخی موقع پر اپنے لیے، جیسے نواز شریف کی 47 سال کی سیاست ہے، وہ اس کو بچاتے ہوئے صدر پاکستان بنے گا. ظاہر جنرل جیلانی سے باجوہ تک کا جو سفر تھا سب کو پتہ ہے، اس لیے اب یہ آگے معاملہ خطرناک ان کے لیے نہیں ہے. رشک کمر ان کے ساتھ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو انہیں پیغامات بھی دے رہی ہے کہ ہم قومی حکومت نہیں بنائیں گے، مڈ ٹرم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے. تو اس دوران انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس سارے لوازمات پورے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے خواب پورے ہوں گے، زرداری کے یا نواز شریف کے. تحریک انصاف اس دوران ظاہر اپنے لانگ مارچ، پروٹیسٹ، دھرنوں کا جو منصوبہ ہے وہ کل سے آپ کو پتہ امپلیمنٹیشن شروع ہے. مراد سعید کی بڑی اہم ٹویٹ بھی آئی ہے، اس کا پیغام بھی آیا پشتوں میں، پھر ایک آڈیو میسیج بھی انہوں نے بھیجا، اور وہ بھیجا امن مارچ کے لیے جو خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے 4 ڈرون حملے ہوئے، وہاں پر عوام کے اندر ایک بغاوت کی لہر پھیلی ہوئی ہے. اب تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ اس لہر کو سیاسی اعتبار سے استعمال کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہاں کی عوام اس وقت بڑی مشتعل ہے، اینگر ہے، غصے میں. وہ پرامن انداز میں تحریک انصاف اسے اپنی تحریک کی طرف لانا چاہتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی تحریک کے اب کیا نتائج ہوں گے، یہ کس لیول پر کامیاب ہوگی. کیونکہ تحریک انصاف کے جو اس وقت رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ منفرد تحریک ہوگی. اب ظاہر ہے اس پہ اپڈیٹس کل سے ہی آئیں گے، تو معاملہ جب شروع ہوگا انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. جو مذاکرات کے معاملے پر تحریک انصاف کا عمران خان کو جو صاف عمران خان نے ہدایات بھیج دیں، صاف جواب آیا کہ کسی قسم کے مذاکرات ان سیاسی قیادت سے نہیں کرنے. ظاہر ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ تو ایک ربر سٹیمپ حکومت ہے، ہائبرڈ نظام کے تحت یہ خود مانتے ہیں ہم چل رہے ہیں. تو اس ہائبرڈ نظام کے جو اصل مالک ہیں، جنہوں نے اصل قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. ان کے علاوہ کسی اور سے بات چیت کرنا صرف وقت ضائع کرنا اور انہیں
مضبوط کرنا ہے. حکومت اس وقت آپ کو پتہ ہے اس قدر کمزور ہے کہ یہ تو عمران خان سے ملاقات تک نہیں کروا سکتے. تو حال تحریک انصاف کے پاس، پاکستان کی عوام کے پاس مزاحمت ہے، جو میں آپ کو اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے کیا کیا کرنا ہے. ابھی تو فارم 47 کی حکومت کے لیے تو دیکھیں مسئلہ ہونا چاہیے معیشت یا عوام. یہ مسئلہ بنا ہوا ہے عوام کے لیے، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے ان کی تحریک کامیاب ہونے کا سب سے بڑا وجہ بھی ہے. اب جو طاقتور طبقہ ہے وہ اسے مسئلہ سمجھنے پر تیار نہیں ہے. انہیں پاکستان کی یا پاکستان کی معیشت کی یا عوام کی ان حالات کی کوئی فکر نہیں ہے. ورنہ رجیم چینج کے بعد آپ صرف دیکھیں کہ جس طرح ساری کمپنیاں چھوڑ کے بھاگیں، برطانوی کمپنی شیل ہوگی، سویڈن کی کمپنی ٹیلی نار ہو جائے، امریکہ کی کمپنی مائکروسافٹ ہو جائے، اوبر ہو جائے، کریم ہو جائے، یہ 8000 کمپنیاں چھوڑ کے گئی ہیں. انویسٹمنٹ پاکستان کی ویسی تباہ و برباد. اور تو اور جو لوکل انویسٹر ہیں، مقامی سرمایہ کار، سب سے بڑا ان کے پاس سرمایہ کار کون تھا؟ ملک ریاض. بیریا ٹاؤن وہ اپنا دبئی میں شروع کر رہا ہے، ساری انویسٹمنٹ وہاں لے کے جا رہا ہے. تو اس لیے انہیں اس پاکستان کے معاملات کی کوئی فکر نہیں، اور انہیں اسی لیے بار بار یہ ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. آذربائیجان میں شہباز شریف نے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا ایک معاہدہ کیا، اور 5ویں دفعہ اس کا دستخط کیے جا رہے ہیں اسی معاہدے پہ. اسی کی تصاویر آ رہی ہیں. حقیقت میں اگر یہ معاہدہ ہوتا $2 ارب کا تو کب پہنچے ہوتے، ورنہ 5 دفعہ معاہدہ ہوتا وہ تو $10 ارب کی سرمایہ کاری ہے. لیکن یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے MOU دستخط کیے جاتے ہیں. ان کا ایک پورا ایک ٹرک آپ بھر لیں، اتنے کاغذات ہو چکے ہیں. باقی جو واردات ہے وہ تو صرف جیسے پنجاب میں مریم نواز کر رہی ہیں. اب عدلیہ میں آپ کو پتہ ہے قابو کرنے کے لیے قائم مقام چیف جسٹس کا کردار ختم کیا گیا، اور اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جس کا کام آپ کو پتہ ہے بینچز کو فیصلے دینا تھے. اب انہوں نے فیصلہ کیا چیف جسٹس مر جائے، بیمار ہو جائے، اگر ہنگامی طور پہ ہٹ جائے تو بینچ بنا کے جو خصوصی کمیٹی ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اس کمیٹی کا اختیار ہوگا. جس کو چاہیں، جس بینچ کو چاہیں، جس جج کو چاہیں کیسز دے دیں. قائم مقام چیف جسٹس میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے. اس میں ظاہر ہے عمران خان کے کیسز عامر سرفراز ڈوگر سے ہٹ کے کہیں اور نہ جائیں، سپریم کورٹ میں آئینی جج کے بینچ کے پاس جائیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا ابھی جو انہوں نے حالانکہ 25 جج اپنے بھرتی کیے ہوئے، لیکن جیا آفریدی ابھی حالیہ دنوں میں کچھ دن کے لیے باہر گئے تھے، تو منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس بنے. تو اس وقت خطرہ ہوا کہ شاید کوئی بڑا فیصلہ نہ آ جائے. حالانکہ انہوں نے کرنا نہیں تھا، نہ ان کے پاس طاقت رہی ہے، لیکن یہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ اور بابر ستار اس وقت ٹوکیو میں ترقی پذیر ممالک کی کانفرنس میں موجود ہیں کہ جہاں فیصلے کریں گے. اور پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں اس وقت اس لیول پر چلا گئی، خاص طور پر مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد، کہ اب دنیا میں کوئی پاکستانی عدالتوں پر یقین نہیں کرتا. عوام کا اعتماد تو پہلے بھی نہیں تھا. لوگ تو اب یہ انٹرنیشنل دنیا میں یہ سادہ سا فارمولہ پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اگر ٹیکنیکل غلطی بھی تھی نشستوں کی، فرض کریں مان لیتے ہیں، آپ نے کس قانون کے تحت نون لیگ پیپلز پارٹی، NP، JU ان میں نشستیں بانٹ دیں. تو یہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اس کی کھلواڑ کی وجہ سے اب سب سے بڑا نقصان انویسٹمنٹ میں ہے کہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ انہیں اب سوچنا ہوگا. اب امریکہ کی آخری خبر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے وہ دنیا میں تو حکومتیں بنا رہا ہے، مذاکرات کروا رہا ہے، لیکن اپنے ملک میں اسے ایلان مسک نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے. نئی پارٹی، امریکہ دی پارٹی کا اعلان جو کیا ہے، یہ 80% شہریوں کی کہہ رہے ہیں کھوئی ہوئی آزادی اور بنیادی حقوق، یعنی حقیقی آزادی کی مہم امریکہ میں بھی شروع ہونے جا رہی ہے. اب اس میں کہہ رہے ہیں مڈل کلاس لوگوں کے لیے یہ ان کو شامل کیا گیا، اور اس میں سینٹ میں جو 2/3 اکثریت کے لیے، اور اس کے علاوہ جو رہنما ایلان مسک کی مدد سے ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جتواتے رہے، وہ کیا ایلان مسک کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں یہ معاملہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے ان کے، اس میں شکست کا سبب بھی بن سکتے ہیں. پھر نیو یارک میں جو مسلمان میئر ابھی سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے حالات بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں، وہاں کی اکانومی اور بہت سارے معاملات اور بھی ہیں. لیکن ان سب کے اثرات کیا پاکستان پہ آئیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کو کرنا، کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. اور اس میں میں نے بڑی ریسرچ کی ہے آج، اور مجھے نظر آئے پاکستان کے حالات بالکل وہی ہیں جس وقت کوفہ کے تھے، بالکل وہی معاملات ہیں. لیکن پاکستانی عوام کر کیا سکتی ہے، اس پہ میں نے پورا کچھ ایک جامع حل نما ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس ویلاگ کے بعد اگلا جو ہوگا وہ اس میں آپ ضرور چیک کیجیے گا. یہ میری آپ سے درخواست ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.